रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुआमा, उलमा, असातिज़ा, तलबा, हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी हमेशा की तरह खुशनसीबी है, 4 घंटे का तफील सफ़र तय करने के बाद जब इस रूह परवर मजमे को देखता हूँ, जब इस आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समुंदर को ठाठे मारता देखता हूँ, और जब नामूस के रखवालों को देखता हूँ तो सारी थकावट दूर हो जाती है। वल्लाह ऐसा लगता है कि शायद यही जन्नत है। रोजाना जुल्म बढ़ता जा रहा है, जुल्म की रात तवील होती जा रही है। लगता है अभी अल्लाह ताला को इश्क के इम्तिहान और भी लेने हैं। यकीनन ये लम्हे फिक्रिया है, यकीनन हमारे लिए ये भी पैगाम है कि जब जुल्म हद से बढ़ जाए तो मिट जाया करता है, और अल्लाह की नुसरत तकालीफ की पीठ के ऊपर बैठ के आया करती है। मैं आपको नवीद देता हूं, खुशी की नवीद देता हूं कि इंशाअल्लाह ताला सुबह की किरण नमूदार होने को है। पाकिस्तान अपने उस मकसद को हासिल करने के लिए तैयार खड़ा है, मैदान लग चुका है, और उसके अंदर हक वालों ने अपने घोड़े की पीठ के ऊपर जीने कस दी है। पाकिस्तान एक तोहफा, अल्लाह का वो तोहफा जो 27 रमजानुल मुबारक को हमारे लिए दिया गया। सिर्फ 27 रमजानुल मुबारक नहीं, बल्कि एक ऐसी खूबसूरत रात जिसको लैलतुल कद्र के नाम से जानते हैं, एक ऐसा खूबसूरत दिन जिसको जुम्मतुल विदा के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ महज हादसाती तौर पर मारज़ वजूद में नहीं आया, बल्कि पाकिस्तान एक नजरिए और एक मकसद के लिए पैदा किया गया। वो तमाम इस्लामी मुल्क जो कहते तो अपने आप को इस्लामी हैं, लेकिन वहां अमर अल्लाह नहीं बल्कि अम्र जो है वो बादशाह का चलता है। इसलिए पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने आईनी तौर पर अल्लाह की हकमियत आला को कबूल किया। हमने सबसे पहले आइन का पहला लफ्ज यह है, आर्टिकल 2A, कि जो कहता है कि बिला शिरकत गैर पाकिस्तान का हाकिम आला कौन है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। जो कहता है 227 आर्टिकल के अंदर के कुरान और सुन्नत से मुतजाद कानून नहीं बनेगा। अगर कुरान और सुन्नत से मुतजाद कानून नहीं बनेगा और हाकिम आला अल्लाह है और आईनी तौर के ऊपर पाकिस्तान ने ला इलाहा को एंडोर्स कर दिया, उसके ऊपर मोहर लगा दी, तो फिर 73 के आइन क्या कहता है? वो आइन जिसके ऊपर आज हम सब कसम उठाते हैं, वो आइन बड़ा वाज़ेह कहता है कि जो अल्लाह के आखिरी नबी को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानता, वो मुसलमान। अब आईने पाकिस्तान के तहत अगर एक खास कौमियत, एक खास अकलियत अपने आप को आइन का पाबंद ही नहीं समझती, तो उसको अकलियती हकूक कैसे दिए जा सकते हैं? मसला यह है कि यह एक कानूनी नुक्ता है, इसको सिर्फ दीन के लोगों के लिए छोड़ दिया गया। ये कोई पहली दफा नहीं है कि नामूस के रखवालों के ऊपर शेलिंग की गई, गोलियां बरसाई गई। तारीख बड़ी लंबी है। मुझे याद है वो गिल मसीह मलून का वो वाकया जिसके अंदर बेनजीर भुट्टो की हुकूमत के अंदर उसको जो है वो छोड़ दिया गया।
اور جب احتجاج کرنے لوگ پرامن احتجاج جو کہ جمہوری اور آئینی حق ہے پاکستان کے اندر، اس کے لیے جب شاہ احمد نورانی نکلتے ہیں تو گیس کی شیلنگ ان کے اوپر کی جاتی ہے۔ کوئی بات نہیں، تم نے ہم سے روٹی چھینی، ہم خاموش رہے۔ تم نے ہم سے ہمارا سکون چھینا، ہم خاموش رہے۔ تم نے ہم سے تعلیم اور صحت چھینی، ہم خاموش رہے۔ تم نے ہمارا جینا حرام کر دیا، مہنگائی کا طوفان برپا کر دیا، ہم خاموش رہے۔ تم ہمارا دین ہم سے چھیننا چاہتے ہو، تم ہمارا قرآن ہم سے کشید کرنا چاہتے ہو، تم ہمارا نظریہ ہم سے لینا چاہتے ہو، تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہم سے لینا چاہتے ہو، یہ نہیں کرنے دیں گے تمہیں۔ جاؤ جو کرنا ہے تم کر لو، یہ نہیں کرنے دیں گے، نہیں ہوگا، کسی صورت نہیں ہوگا، یہ قابل قبول نہیں، کیونکہ ہم پاکستان ایک نظریے کی بنیاد پہ، لا الہ کی بنیاد کے اوپر پیدا ہونے والا اللہ تعالیٰ کا یہ وہ تحفہ عظیم ہے جس نے دنیا کو ایک نیا نظام دینا ہے۔ ریاست مدینہ کہنے والے لوگ سن لیں کہ ریاست مدینہ ہو اور سود کا کاروبار ہو اور اللہ سے جنگ کا اعلان ہو، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ممکن۔ اس لیے ہمیں چند باتوں کے اوپر غور کرنا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آج مسئلہ کہاں کھڑا ہے۔ آج ایک وہ قوت ہے جو مغرب کی خوشنودی کے لیے اللہ اور اس کے بنائے ہوئے قوانین کے اوپر اعتراضات کرتی ہے، نعوذ باللہ، اور ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو صرف دیا ہے۔ یہ وہ قوم ہے جو میرے سامنے بیٹھی ہے۔ عزیز الرحمان ثانی صاحب بلاتے ہیں محبت سے، مولانا عبداللہ وسایا مجھے بہت پیار کرتے ہیں۔ میں نے تمام زندگی ان کو دین کی خدمت کرتے دیکھی، اور اسی طرح سے یہاں جتنے چہرے بیٹھے ہیں بخدا یہ ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں اس قرآن کے لیے، اس دین کے لیے، اس پاکستان کے لیے، اس نظریے کے لیے وقف کی، اور آج ان کے پیروکار یہاں لاکھوں کی تعداد میں موجود ہوتے ہیں۔ ہمیں من حیث الکون چند فیصلے کرنے ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آج کشمیر جو ہے وہ صرف اور صرف کمزوری جو کہ آپ کے ارادوں میں ہے، کمزوری ہتھیاروں میں نہیں ہوا کرتی، کمزوری ارادوں میں ہوتی ہے، ورنہ ایک نیوکلیئر پاکستان کشمیر کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، 15,500 خواتین کی اجتماعی آبرو ریزی ہوتی ہے، اور یہاں سے محمد بن قاسم کی صدا بلند نہیں ہوتی۔ وہ اپنے دریچوں سے، کھڑکیوں کے کونوں سے، دروازوں کے دراڑوں سے جھانک کے دیکھتی ہیں کہ کہیں میرا پاکستانی بھائی میری عزت کو بچانے کے لیے میری ناموس کا رکھوالا آیا۔ ایک نیوکلیئر پاکستان ہو کے ہم نے بھارت کو یہ پیغام دیا تھا کہ ہم مضبوط ہیں، ہم طاقتور ہیں، اور ہمارے ساتھ تم کسی قسم کا الجھاؤ پیدا نہ کرنا، ورنہ جواب سخت ترین ہوگا۔ آج میں دیکھتا ہوں کہ دنیا کو مارکہ روح بدل پیش ہوا افغانستان کی سرزمین کے اوپر، اور افغانستان کی سرزمین وہ سرزمین ہے جس نے بڑے بڑے سپر پاوروں کو ناکیں رگڑوا کے رکھ دیا۔ افغانستان کے اندر دنیا کی صرف ایک سپر پاور نہیں میرے بھائیوں، بلکہ دنیا کی 5 سپر پاوریں اکٹھی کھڑی تھیں، جن میں سے ایک نیوکلیئر امریکہ تھا، ایک نیوکلیئر برطانیہ، ایک نیوکلیئر فرانس، ایک نیوکلیئر جرمنی، اور ایک نیوکلیئر بھارت کھڑا تھا، اور دنیا کے 48 ممالک اس کے اندر کھڑے تھے۔ اور نتیجہ کیا نکلا کہ ان کو اللہ کو ہے پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، اور غیرت ہے بڑی چیز، جہاں تگدو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سر۔ تو یہ آپ
نے دیکھ لیا کہ ٹیکنالوجی جو تھی وہ اللہ کے سامنے جو ہے وہ بالکل بے بس ہو گئی۔ انہوں نے نظام کی کشمکش کی اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے میں نے آپ کو نوید سنائی تھی کہ امریکہ جنگ ہار چکا، اور آپ دیکھیں کہ آج وہ ذلیل اور رسوا ہو کے نکلا۔ ماشاءاللہ بیان جو نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت۔ اب ہم دیکھتے ہیں افغانستان کے کہ افغانستان میں کیا یہ جنگ تھی؟ کیا یہ جنگ جیتی جا سکتی تھی؟ یہ نظریے کی جنگ تھی، اور نظریہ کس کا لے کے چل رہے تھے؟ اللہ، اس کے رسول اور اس کے قرآن کا نظریہ لے کے چل رہے تھے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے رسول اور اس کے قرآن اور اس کے نظریے کو شکست ہو جائے۔ اس لیے پوری دنیا نے یہ معجزہ دیکھا، لیکن انہوں نے کہاں تعلیم حاصل کی؟ ایک چھوٹی سی بات آپ کے لیے ذرا چہروں پہ مسکراہٹ لانے کے لیے کہتا ہوں۔ احمد شاہ مسعود کا جو بیٹا ہے، اس سے ہار کیوں گیا؟ وہ پہلی دفعہ پنجشیر وادی کے اندر کسی کو شکست ہوئی، اور وہ احمد مسعود کو ہوئی۔ ایک اس جیدار کا بیٹا جس نے روس کو اکیلے ایک عرصے تک جو ہے وہ روکے رکھا۔ احمد مسعود سے جب بات ہوئی اور میں نے اس کو جب پوچھا اور سمجھنے کی کوشش کی تو پتا چلا کہ اس کے باپ نے افغانستان میں تعلیم حاصل کی تھی، جبکہ وہ برطانیہ میں پڑھ کے آیا تھا۔ افغانستان کے لوگوں نے اپنی تعلیم میں کبھی ہتھیار پھینکنا نہیں سیکھے، اور انگریزوں نے کبھی اٹھانا نہیں سیکھا۔ اس لیے یہ جو تعلیمی نظام ہے، یہ تو آپ کو غیرت بخشتا ہے، لیکن یہ جو تعلیمی نظام جس کو میں پڑھ کے آیا یا جو میں نے دیکھا اور آج کے ہمارے کچھ برگر پڑھ رہے ہیں، یہ تو بے شرم بنا دیتا ہے۔ یہ تو انسان کے اندر غیرت کو نکال دیتا ہے۔ یہ تو انسان کو یہ سوچنے پہ مجبور کر دیتا ہے، ٹکراؤ پیدا کر دیتا ہے ہمارے نظریے کے اندر، ہمارے قرآن کے اندر، کہ یہ تعلیمی نظام جو ہے وہ ہمیں بزدل بنا دیتا ہے، اور ہم زیادہ اپنے فائدے اور نقصان کو دیکھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ فائدہ اور نقصان دینے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی تعلیمی نظام کے اوپر غور کرنا پڑے گا، ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہمیں ایک ایسا تعلیمی نظام چاہیے جس کی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے لوگ پیدا ہوں، کہ اگر طاقت کا موازنہ کیا جائے تو سلطان صلاح الدین ایوبی جب یروشلم کے اندر گھٹنوں تک مسلمانوں کا خون بہہ رہا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ جاؤ اپنے اللہ کو بلا کے لاؤ، اپنے رسول کو بلا کے لاؤ اور کہو کہ بچائے تمہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ابابیل بھیجی اور 40,000 کا لشکر جنگ حطین کے اندر جا آیا ان کو، جو کعبہ کو نیست و نابود کرنے چلے تھے فرنینڈس کی طاقت، اور وہ 13 لاکھ لوگ تھے، اس کے مقابلے میں 40,000 کا یہ لشکر تھا۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے 40,000 کو فتح دی۔ ابرہہ کے ہاتھی ابابیلوں سے کچلے گئے، اور افغانستان کے اندر پہلے برطانیہ، پھر روس اور پھر امریکہ اور ان کے ساتھ طاغوت کی طاقتیں مردار ہوئی۔ یہ ہے اللہ کا فیصلہ۔ آج کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر؟ دل افسردہ ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں مولانا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ پاکستان کو اس سازش کا شکار کیا جا رہا ہے کہ عوام اور افواج کا تصادم پیدا کیا جائے، کیونکہ پولیس تو ناکام ہو گئی، ان کی کلی کھل گئی، ان کی گورننس کی کلی جو تھی وہ تو آشنا ہو گئی۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی کلیش آتا ہے
تو کہیں گے افواج کو آ کے عوام کا مقابلہ کرو، اور پھر امریکہ بہادر یہ مشورہ دے گا یونائٹڈ نیشن کے اندر کہ جناب ایک ایسا ملک جس کے اندر افواج اور عوام ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہیں، ان کو نیوکلیئر صلاحیت سے محروم کیا جائے۔ دوسری طرف معیشت کے نام پہ آپ کو اتنا رگڑا لگایا جا رہا ہے کہ آپ کی چیخیں نکل جائیں اور آپ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں کہ روٹی اچھی یا نیوکلیئر بم اچھا۔ یہ قوم کی غیرت کا سودا ہو رہا ہے، یہ قوم کی نفس کو چیک کیا جاتا ہے ناموس کے معاملے پہ۔ یہ معاملہ تو ختم ہو گیا، یہ تو طے ہو گیا کائنات کی تشکیل سے پہلے کہ آخری نبی کون ہے، بات تو ختم ہو چکی، یہ اس کو بچانے والے کون ہیں۔ میرے پاکستانیوں، میرے بھائیوں، میرے پیارے مسلمانوں، میرے پیارے توحید پرستوں، یہ سوچنا، اپنے ارد گرد نظر رکھنا، تمہارا وقت شروع ہونے کو ہے، کیونکہ ایک نظام پاکستان میں طاقتی طاقتوں کا ڈوب گیا اور ایک نظام افغانستان کے اندر طلوع ہونے کو ہے۔ وہاں معیشت کا کوئی مسئلہ نہیں رہے گا، کیونکہ جس ملک میں انصاف ہوتا ہے وہاں امن آتا ہے، اور جہاں امن آتا ہے وہاں خوشحالی لے کے آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ اس کا وعدہ ہے۔ اس لیے ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا تھا، کیا ہم اس مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ انقلاب جو لا الہ سے شروع ہوا محمد رسول اللہ کی تکمیل تک ہی نہ پہنچ پایا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ جس نظام کے لیے قائد اعظم رحمت اللہ نے تگدو کی اور بانیان پاکستان نے تگدو کی، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ نظام ہم سے چھینا جا رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ پاکستان کا انقلاب ادھورا رہ گیا؟ آج فیصلہ کرنے کا وقت ہے۔ پاکستان اللہ کی مرضی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے اوپر تشکیل دیا گیا، یہ سدا قائم رہنے والا ملک ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میرے پاکستان نور کی مانند ہے اور نور کو زوال نہیں آتا۔ اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ میں ایک نئی صبح دیکھ رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ یہ جو نظاموں کا گندا، جو ایک نظام کی بدبودار لاش اٹھا کے ہم پھر رہے ہیں پچھلے 70 سالوں سے، اس کو دفنانے کا وقت آ گیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اب کی بار جوان سرکار، اب کی بار اسلام سرکار، اب کی بار قرآن سرکار انشاءاللہ تعالیٰ۔ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے یہ فیصلہ کر لینا ہے، کیونکہ وقت کی قلت ہے اور جمعے کا وقت ہے۔ لیکن میں ایک بات ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایک نئے نظام کی تکالیف ہیں۔ جس طرح ایک ماں کو تکالیف پیدا ہوتی ہیں پیدائش کے وقت، یہ نظام کی تکالیف ہیں، اور کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، کہ بے شک باطل مٹنے کے لیے ہے، اور یہ باطل کا نظام، یہ استعمار کا نظام، اور یہ دنیا جو آج فرانس کے اندر مساجد کو بند کر رہی ہے، اس مہینے صرف 2020 کے اندر تک سینکڑوں مساجد جو ہے وہ 2021 کے آخر تک سینکڑوں مساجد فرانس میں بند کر دی گئیں، اور ہم کہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو یورپ ناراض ہو جائے، اور ہمیں یہ پوچھنا ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ اگر اللہ ناراض ہو گیا تو لہلہاتے کھیت یہ راستے میں دیکھتا آیا، پورے راستے سبز کھیت ہیں، لیکن لوگوں کے پاس روٹی نہیں ہے۔ آج 35% لوگ ایک وقت کی روٹی کھا رہے ہیں پاکستان میں، حکومت پاکستان کے اعداد و شمار ہیں۔ ہم مغرب کے غلام نہیں، ہم تمہارے نظام کے غلام نہیں، تم لوگوں نے ہمیں، میری آزاد قوم کو محکوم کر دیا،
میری آزاد قوم جو ہے وہ محکوم ہونے کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے اوپر راج کرنے کے لیے پیدا ہوئی، کیونکہ ہمارے پاس وہ نظام ہے جو اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اور آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخرت کے اوپر، ان کے آخری نبی ہونے کے اوپر کسی کو کوئی شک ہے تو بتائے کہ کسی کو شک ہے؟ کیا آپ آخری نبی ہیں؟ بولو، اٹھ کے بولو، کھڑے ہو کے بولو کہ آپ آخری نبی ہیں۔ کیا کسی کو شک ہے؟ کیا پاکستان کے اندر کسی کو شک ہے؟ کیا دنیا میں کسی کو شک ہے؟ معاملہ یہی ختم ہو گیا۔ یہ پاکستان کے لوگوں کا ووٹ ہے۔ جمہوریت پہ یقین کرنے والوں، دیکھ لو کہ پاکستانی قوم نے کس کا ووٹ دیا۔ آج یا یہ ہوں گے یا وہ ہوں گے، اور ہم تو ہوں گے، تم ہو کہ نہ ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاکستان پائندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔